अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे और मुझे दुआओं में याद रख रहे होगे। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा से याद रखती हूँ और आपके लिए दुआएं करती हूँ। आप सब भी प्लीज़ मेरे लिए दुआएं करिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सजदे में आंखें बंद करना कैसा है और सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है उन लोगों के लिए जो सजदे में आंखें बंद करते हैं। आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा अहम मसले के ऊपर है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और हम सबको पता होना चाहिए कि जो लोग सजदे में आंखें बंद करते हैं तो इस क्या होता है सजदे में जब हम आंखें बंद करते हैं तो ये कैसा है और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है जो लोग सजदे में आंखें बंद करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, किन हालातों में आंखें बंद करने की हमें इजाज़त जो है वो दी गई है और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमा इकराम ने इस हवाले से क्या दलील जो है वो पेश किए हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को जो है एंड तक देखना होगा। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल उज़्मा खान इस्लामिक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस जो होती हैं उनका आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले दीन जो है हमारा इस्लाम, जो दीन है वो इस्लाम का दूसरा अहम रकून यानी उसका क्या है वो नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र किसका किया है? नमाज का, कि नमाज कायम करने का है। हम सबको कुरान में जगह जगह ये जिक्र है कि हमें नमाजें जो हैं वो कायम करनी है। हमारी 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज जो है वो बंदे को अपने रब के करीब कर देती है और इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरे हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह को याद करता है, उसका कुर्ब हासिल करता है और उसकी हुजूरी, उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है ये एक ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबार हिस्सा होता है, अल्लाह के हुजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है वो? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मोतबार पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मोतबार हिस्सा तेरे हुक्म के खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है और मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मिराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। इंसान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों से नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना क्या होता है वो बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो उसका ईमान जो है वो मुरझा जाता है। और जो नेक साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद होती है। ईमान उसी का ताजा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर जाती है, अल्लाह ताला की याद होती है जिसके दिल में। और नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही होती है हमारे लिए। नमाज यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर होता है।
سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے کبھی بھی نماز جو ہے وہ قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ یہاں پر ہمارے زمانے کی جو عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں آج کل کے ٹائم میں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا جو ہے ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہمیں، اور کیا ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتی۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائیں، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، تو وہ کھڑی ہونے لگی، تو نماز کے لیے دھڑام سے جو ہے وہ نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ وہ گری نماز کے بعد۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں، بہنوں، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے قصے سنایا کرو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو، تاکہ وہ ان کا نماز پر جو یقین ہے وہ پیدا ہو ان کے دل میں۔ اور اس بات کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، اور بالکل یہ چیز آپ دھیان رکھیے گا کہ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، سارے چرندر پرندے جو ہیں، چھوٹی موٹی تمام مخلوقات ہوتی ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں وہ صبح کے وقت۔ اور یہ مسلمان جو ہم سب مسلمان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ سوئے پڑے رہتے ہیں سب مسلمان، آدھی رات تک گانے بجانے میں کیا ہوتا ہے مشغول رہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا ایک ایک قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا بھی ایک ایک قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی ہے جو غافل ہے۔ تو میں آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے کچھ آپ کو رائے بتاؤں گی، اور میں آپ کو، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی ہم یہ جان لیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت ایک خاص سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا جو ہے وہ حکم ملا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز بہت مثالی تھی، گویا آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی بہت خاشیت الہی سے اشک بھر ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے تھے کہ دنیا کے ہر خیال سے وہ بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل وہ قریب ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا، نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا پھر ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو، اور رات کے وقت دیر تک اس کا سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے جو ہے وہ نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور بڑی
قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نماز بازمات فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فرض کو بڑے ایسے طریقے سے سر انجام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع اور خضوع ہوتا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو اگر آپ نے دیکھی ہو تو آپ بیان کر دیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی بات عجیب نہیں تھی، سبھی باتیں عجیب تھی۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور یہ فرما کر نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا، رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے کہ پھر سجدے میں اس طرح روتے رہے، اس کے بعد سجدے میں سے سر اٹھایا، اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے ہیں لیکن آپ معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیف بھی برداشت کی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش جو ہے وہ بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجھڑی نجاز سمیت اٹھا لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی شروع کی، میں نے سمجھا آپ 100 آیت تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا کہ شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورہ النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر پڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیت آتی ہے ٹھہر جاتے، دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، پھر سورت کے آخری پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ پھر رکوع کے بعد اتنے ہی طویل سجدہ کیا، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھ رہے تھے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کہ ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں ایک بار آپ جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو چلیے اب بات ہم کرتے ہیں، کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے فقہا نے فرمایا ہے، اہل علم متفق اور
پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے شرائط کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اسے مکروہ ہونے کی شرائط کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، لیکن یہ سنت کے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا شرعی عمل ہے۔ یہ بھی ایک ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھول رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام اعظ بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہے تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں شرائط کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے میں زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلاً کوئی ایسی نقش و نگار یا کوئی چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے یہ دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے دین کی، اور ہماری نمازوں میں جو ہے وہ خشوع و خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو بس آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا، اور میرے چینل عظمیٰ خان اسلامک چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔